अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अल्लाह का फजल करम है हम सभी पर कि अल्लाह तबारक व ताला ने 1.5 साल पहले 7 अगस्त 2021 में 2020 में हम लोगों ने 1 साला अरबी ज़बान को शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आपकी हिम्मतों और आपके शौक़ के तुफ़ैल अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी बुक दुरूसुल लुग़तिल अरबिया भी हम लोग ख़त्म करने पर पहुँचे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 31 सबक हो गए हैं। हम लोग 32वें सबक में हैं और 32वें सबक के भी 3 एक्सरसाइज हम लोगों ने मुकम्मल कर लिए हैं और आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम लोग 32वें सबक का चौथा एक्सरसाइज नंबर 4 और ये पेज नंबर है 267। चौथे एक्सरसाइज से हम लोग पढ़ेंगे और 4th एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि हम लोग थोड़ा सा पीछे, क्योंकि टफ सब्जेक्ट है और इसके एग्जाम्पल्स भी जो है काफ़ी टफ हैं और रूल्स भी जो है काफ़ी, और इसका नाम खुद इस्तिस्ना है, एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल चीज़ जो है ये हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह का हम पर एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें समझ अता फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस मुश्किल मरहले में भी अल्लाह तबारक व तआला ने का करम रहा कि हम लोग तो मुस्तस्ना और मुस्तस्ना मिन्हू के सिलसिले में ये चीज़ें जहन में रहें तो इंशाल्लाह आगे बड़ी आसानी होगी। तो मुस्तस्ना की इस्तिस्ना की एक तकसीम ये है मुत्तसिल और मुनक़ते के एतबार से कि मुत्तसिल वो होता है कि जो मुस्तस्ना मिन्हू का कुछ होता है, यानी पार्ट ऑफ दी होता है, पार्शल उसका पार्ट होता है, उसका हिस्सा होता है। और मुत्तसिल के माने ये होते हैं कि जो जुड़ा हुआ है। तो पहली तकसीम यह है कि जिस चीज़ को आपने मुस्तस्ना किया है, जिसको एक्सेप्शन किया है, जिसको निकाला है, वो चीज़ पहले मुस्तस्ना मिन्हू जिसमें से निकाली जा रही है उसका पार्ट है कि या नहीं है, तो उसको कहते हैं मुस्तस्ना मुत्तसिल। अगर पार्ट है तो, जैसे हम यहाँ मिसाल में देख रहे हैं कि हामिद जो है वो पार्ट ऑफ दी तलबा है। और दूसरा मुनक़ते वो होता है कि जिसमें मुस्तस्ना जो है वो मुस्तस्ना मिन्हू का पार्ट नहीं होता। और उसकी मिसाल लिकुल्ली दाइन दवाउन इल्लल मौता, तो मौत जो है वो दवा नहीं है और मौत जो है वो बीमारी नहीं है। तो यहाँ पर दाउन जो है वो बीमारी है, तो मुस्तस्ना मिन्हू जो है वो बीमारी। तो यहाँ पर मुस्तस्ना जो है वो मौत है, लेकिन मौत जो है वो बीमारी का पार्ट नहीं है। तो मुस्तस्ना मुत्तसिल और मुस्तस्ना मुनक़ते हमको समझ में आ गए। और दूसरी तकसीम कर रहे हैं कि एक होता है कि मुस्तस्ना ताम और मुस्तस्ना मुफर्रग, यानी जिस चीज़ को हमने मुस्तस्ना बनाया है वो मुस्तस्ना मिन्हू को उसमें जिक्र किया गया है या नहीं किया गया है। तो अगर मुस्तस्ना मिन्हू को अगर हमने मेंशन कर दिया है और ऑलरेडी वहाँ पर वो चीज़ विजिबल है, वो चीज़ लिखी गई है, तो वो मुस्तस्ना ताम होती है, इसलिए कि उसके अंदर मुस्तस्ना मिन्हू भी आ गया और मुस्तस्ना भी आ गए। मिसाल से हम देखें तो हफीज़ुल कुरान इल्ला सूरतल बकरा, तो मैंने पूरा कुरान याद कर लिया सिवाय सूरह बकरा के। तो सूरह बकरा मुस्तस्ना है, लेकिन कुरान मजीद का हिस्सा है, तो कुरान मजीद में शामिल है। तो कुरान मजीद को जो है ऑलरेडी वहाँ जिक्र भी कर दिया गया। और मुफर्रग क्या होता है? मुफर्रग ये होता है कि जिसमें मुस्तस्ना मिन्हू को जिक्र ना किया जाए, कि यहाँ हम देख रहे हैं मा जाअ इल्ला हामिद, नहीं आया मगर हामिद। तो यहाँ पर मा जाअ अत्तुल्लाबु, मा जाअ अल औलादु, यानी मुस्तस्ना मिन्हू जिसमें से हम निकाल रहे हैं उसका जिक्र नहीं है। तो मुस्तस्ना मिन्हू जिक्र हो तो उसको मुस्ताम कहते हैं, और मुस्तस्ना मिन्हू अगर मेंशन ना हो तो उसको मुफर्रग यानी मुस्तस्ना के बगैर है वो कहते हैं। और तीसरी तकसीम है कि मूजब का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर अफर्मेशन हो, जिसके अंदर कन्फर्मेशन हो, जिसके अंदर किसी चीज को साबित किया गया।
اور اسی کے مقابل جو ہے وہ دوسری صورت ہوتی ہے غیر موجب، یعنی وہ جس کے اندر جو ہے نفی یا نہیں یا استفہام ہوتی ہے۔ تو اب یہاں یہ جو 3 صورتوں کی میں نے یاد دہانی کر لی ہے، ہم نے ریویژن کر لیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے جو چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ان سبھی چیزوں کا ذکر ہے کہ مستثنی متصل ہو تو ایسی صورت میں زبر واجب ہے، کہ مستثنی متصل کا مطلب یہ ہے کہ وہ مستثنی جو اس سے نکالا گیا ہے وہ اس کا پارٹ ہے، تو ایسی صورت میں متصل کی صورت میں مستثنی واجب ہوتا ہے زبر۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ مستثنی اگر تام تو ہے، تام کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر مستثنی منہ ذکر بھی کیا گیا ہے، لیکن مستثنی کا جو حال ہوتا ہے یعنی مستثنی اس کے اندر اعراب کی کیا حال ہوتی ہے کہ وہاں پر 2 صورتیں جائز ہوتی ہیں، کہ ایک تو مستثنی کی وجہ سے زبر لگائیں گے اور دوسرا جملے میں جو اعراب چل رہا تھا اس کو کنٹینیو کریں گے، اور دوسری صورت کہہ رہے ہیں موجب غیر موجب ہے۔ غیر موجب کا 3 صورتیں ہیں، نفی ہو، نہیں ہو یا استفہام۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ہم اس کو اعراب دیں گے جیسے سینٹنس کو مانتے ہوئے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جبکہ وہ مفرغ ہو۔ مفرغ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر مستثنی منہ ذکر نہیں ہے، کہ کس میں سے اس کو ہم ایکسیپشن کر رہے ہیں وہ مینشن نہیں ہوتا ہے، تو وہاں پر عامل کے اعتبار سے اعراب دے دیا جاتا ہے۔ یہ 3 صورتیں ہوگی۔ اور چوتھی صورت ہوتی ہے کہ مستثنی کیا ہے؟ منقطع ہے۔ مستثنی منقطع کا مطلب، مستثنی منقطع کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پر مستثنی جو ہے وہ مستثنی منہ کا پارٹ نہیں ہوتا، اس سے اس کا حصہ نہیں ہوتا، وہ آؤٹ آف الگ ہوتا ہے، وہ بالکل ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے۔ جیسے مثال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت طلاب الا المدرسہ، طلبہ حاضر ہوئے مگر استاد، تو استاد نہیں آئے، تو یہاں پر استاد جو ہے وہ طلبہ میں داخل نہیں ہے، تو منقطع ہونے کی صورت میں نصب واجب ہے۔ تو 2 صورتیں ہم نے دیکھی ہیں کہ مستثنی منقطع ہو تو نصب واجب ہے مستثنی کے اوپر، اور دوسرا مستثنی متصل ہے تو نصب واجب ہے، زبر واجب ہے۔ اور بقیہ 2 صورتوں کے اندر ہم نے جبکہ مستثنی تام غیر موجب ہو تو آپ نصب بھی لگا سکتے ہیں اور جو اعراب پہلے سے چل رہا اس کو بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اور تیسری مفرغ کی صورت میں کہ وہاں پر عامل کے حساب سے یعنی سینٹنس میں کس چیز کی ضرورت ہے وہ دیکھیں گے، وہ اعراب لگائیں۔ اچھا، یہ چیزوں کا ریویژن میں نے اس لیے بھی کیا ہے کہ آگے صرف جو ہے مثالیں ہی مثالیں ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں تو آپ آسانی سے سمجھ پائیں۔ تو چوتھا ایکسرسائز کی ہیڈنگ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، عین المستثنی والمستثنی منہ فیما یاتی وذکر نوع الاستثناء فی کل مثال، ہر مثال میں اس کی قسم کو بھی طے کرنا ہے۔ یہ پیج نمبر 267 ہے، ایکسرسائز نمبر 4 ہے کہ مستثنی اور مستثنی منہ کو متعین کریے آنے والے جملوں میں، اور استثناء کی کون سی قسم ہے وہ بھی بتائیے۔ تو یہاں پر پہلی مثال ہے، اور یہ تقریباً 6 مثالیں ساری کی ساری قرآن مجید سے ہیں، کہ پہلی مثال ہے وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 17 ہے، کہ تم اللہ کے سلسلے میں نہ کہو مگر حق بات، کہ یہ بات کہی گئی ہے عیسائیوں سے کہ جو حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کے درجے پر پہنچاتے ہیں، تو ان سے کہا گیا ہے کہ حق بات بولو، یہ جو بات تم کہہ رہے ہو یہ بالکل درست بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر لا تقولو، یہ جو ہے کہنا، یہ جو مستثنی منہ ہے، اور الا حرف استثناء ہے، اور الحق یہ مستثنی ہے۔ اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حق جو ہے وہ کہنے میں ہوتا ہے، تو یہاں پر آلریڈی یہ جو ہے مستثنی متصل ہو گیا، تو زبر یہاں پر ہم ضروری ہے۔ اور دوسری مثال ہے وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، سورہ ہود آیت نمبر 81 ہے، کہ تم میں سے کوئی بھی نہیں پلٹے گا، پیچھے نہیں مڑے گا سوائے آپ کی عورت کے، إِلَّا امْرَأَتَكَ،
یہ آیت کریمہ آئی ہیں حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں، کہ جن کے پاس انسانی شکل میں دو فرشتے آئے تھے، اور جو بڑے دو فرشتے آئے تھے اور جو بڑے خوبصورت تھے، اور ان کی قوم نے ان سے برائی کا ارادہ کیا، اور ان فرشتوں نے کہا کہ آپ پریشان مت ہوئیے، ہم تو اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں، عذاب اس قوم پر نازل ہونے والا ہے۔ تو ان کے لیے یہ کہا گیا کہ فاسری بأہلک بقطع من اللیل، کہ آپ رات کے اندھیرے میں جو ہے آپ چلیں گے، اور جب آپ چلیں گے تو آپ کی بیوی جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گی، پیچھے مڑ کے آپ نہیں دیکھیں گے، کہ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو وہاں تو تباہی مچی ہوئی ہے، وہاں تو پوری بستی کو اتھل پتھل کر دیا گیا، پوری بستی کو تہس نہس کر دیا گیا، پوری بستی کو اٹھا کر زمین سے پٹخ دیا گیا۔ تو یہ تو پیچھے ہوگا تو آپ مڑ کر نہ دیکھیں گے، اور جو مڑ کر یعنی آپ کی بیوی بھی ساتھ چلے گی لیکن وہ انہی میں سے ہو جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گی، اور پھر اس کا حشر بھی اسی طریقے سے ہوگا۔ اور چونکہ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 28ویں پارے میں فرمایا ہے کہ ضرب اللہ مثلا رجلا ضرب اللہ مثلا رجلین امراتین کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اس نے خیانت کی تھی، تو اس کا انجام بھی جو ہے ان مجرموں کے ساتھ ہوا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر یہ احدن یہ مستثنی منہ ہے، اور امراتکا یہ مستثنی ہے، اور پھر یہاں پر احدن میں متصل ہے، تو اس طریقے سے یہاں پر زبر جو ہے واجب ہوگا، ضروری ہوگا۔ اور تیسری مثال ہے سورہ آل عمران کی، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 ہے، کہ جہاں پر یہ بات کہی گئی ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ بندے کہ تیرے گناہوں کو اللہ کے سوا کون بخشنے والا ہے۔ وہاں پر بندوں کی دعا کے لیے کہا گیا کہ وہ بندے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے گناہ کیا، فاغفر لنا، اے اللہ آپ ہماری مغفرت فرمائی۔ تو یہاں پر یہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ من یغفر الذنوب الا اللہ، تو یہاں پر یغفر الذنوب، یغفر کا فاعل ہے، اور اس کو جو ہے پیش دے دیا گیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اگر مستثنی موجب غیر موجب ہے، کہ یہاں پر یہ سوالیہ ہے، استفہام ہے، تو استفہام ہونے کی صورت میں اب ہمارے لیے استفہام غیر موجب کی صورت میں جو ہے آپ اعراب کو بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں، کہ جو اعراب آیا ہے وہاں پر اس اعراب کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ تو اس اعتبار سے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غیر موجب ہونے کی وجہ سے جو ہے آپ دونوں صورتیں جائز ہیں، کہ پیش بھی ہو سکتا ہے اور زبر بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہیں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب قرات کی جو ہے بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں، تو وہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو یہاں اتنا ہم پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی ہم کو کہ قرات کی جو مختلف لہنیں ہیں، تو اس کے اندر یہاں پر الا اللہ اور الا اللہ دونوں بھی درست ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر مستثنی جو ہے یہ تام ہے، کہ جس کے اندر مستثنی منہ ذکر کیا گیا ہے کہ من یغفر کون بخشے گا، تو اور دوسرا یہ کہ غیر موجب ہے، استفہام آیا ہے۔ چوتھی مثال ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم عبادت نہ کرو مگر سوائے اسی کی، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ تو یہاں پر اللہ تعبدو، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعبدو یہ بھی غیر موجب ہے، تو غیر موجب جب ہوتا ہے تو ایسی صورت میں دونوں صورتیں ہمارے لیے جائز ہیں، کہ الا ایاہو کے سوائے اسی کی۔ اور یہ آیت کریمہ مستقل آگے احکام دیے گئے ہیں، اور تعبدو یہ فعل اور فاعل ہے، اور الا ایاہو یہ مستثنی ہے، تعبدو مستثنی منہ، ایاہو مستثنی۔ اور پانچویں مثال ہے کہ وما یہلکنا الا الدہر، سورہ جاسیہ آیت نمبر 24، کہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ یہ عذاب، یہ نبی، یہ کچھ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور پھر یہ دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، آخرت کی کوئی زندگی نہیں ہے۔
اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ زمانے کی وجہ سے ہو رہا ہے، یعنی نہ تو خدا ہے نہ تو کوئی دین ہے، تو ایک زمانہ ہے جو چل رہا ہے، اور پھر آخرت کی بھی کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو وہ اس طریقے سے کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جواب انہی کی بات نقل کی ہے، وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ، یعنی وہ قدرت کے بھی منکر ہیں۔ اس آیت کریمہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ما یہلکنا یہ غیر موجب ہے، اور نہ جو ہے وہ مستثنا منہ ہے، اور الدہر یہ الگ ہو گیا کہ یہ جو ہے مستثنا مفرغ ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں اعراب یہلکو کا فاعل کون ہے؟ دہرو ہے، کہ زمانہ ہی ہمیں ہلاک کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کہ ہم یہاں پر تیسری جو صورت ہے کہ عامل کے اعتبار سے اعراب دیا جائے گا، تو یہلکو کا فاعل وہ بنے گا۔ اور چھٹویں آخری مثال ہے فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ سورہ شعراء آیت نمبر 77 ہے۔ بے شک وہ سارے کے سارے میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ تو یہاں پر الا رب العالمین ہے، تو الا رب العالمین کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدو اور رب یہ دونوں الگ الگ ہیں، کہ اور پھر یہ آیت کریمہ ہے دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، الذی یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ تو وہاں حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ جو بت کہہ رہے ہو تم، یہ تو میرے دشمن ہیں، میرا جو پروردگار اور جو میرا رب ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مستثنی منقطع ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو بت ہیں یہ الگ ہیں اور رب الگ ہیں۔ تو ہم نے پڑھ لیا ہے کہ مستثنی منقطع ہونے کی صورت میں نصب واجب ہے، اس لیے یہاں پر رب العالمین ہم نے پڑھا ہے۔ تو الحمدللہ یہ 6 آیات کریمہ، اور جس سے ہم کو یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ قواعد مشکل ضرور ہیں لیکن قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، ہم کو پڑھنے کا اہتمام، سمجھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب آگے کی جو مثالیں ہیں تو اس کے اندر انہوں نے کہا تو نہیں ہے، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے پیچھے جو چیزوں کا میں نے آپ سے ریویژن کروایا ہے، جو بات میں نے کہی ہے کہ 4 طرح کے اعراب کو انہوں نے بیان کیا ہے، کہ پہلا اعراب کی صورت یہ ہے کہ مستثنی جو ہے وہ تام ہو۔ مستثنی تام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ مستثنی تام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مستثنی منہ اس میں ذکر ہوتا ہے، اور پھر مستثنی منہ جب ذکر ہوگا اور وہ جو پورا مستثنی ہے وہ تام ہوگا، تو ایسی صورت میں مستثنی کا اعراب زبر ضروری ہے۔ تو یہ اس کی مثالیں ہیں۔ امام 5ویں ایکسرسائز ہے، اس کی ہیڈنگ دیکھیں، امام کل جملۃ مما یاتی اجعل اسم اجعلہ مستثنی بالا واکمل به الجملہ، کہ ہر جملے کے سامنے ایک اسم ہے تو اس کو مستثنی بنانا ہے اور الا کے ذریعے سے جملہ پورا کرنا، اور الا اور غیرہ اور سوا اور ما عدا ما خلا یہ پڑھ لیے ہیں، ابھی جو پریکٹس یہ کروا رہے ہیں صرف الا کی۔ پہلا جملہ ہے یغفر اللہ الذنوب کلہا الا الشرک، تو الا الشرک جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہوگا، کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ مستثنی تام ہے، کہ جس کے اندر ذنوب آلریڈی یہاں پر ذکر کر دیا گیا ہے، اور شرک بھی جو ہے وہ گناہوں میں سے ہے، بلکہ بدترین گناہ ہے، لشرک ان الشرک لظلم عظیم اللہ نے فرمایا ہے۔ تو گناہوں میں سے جو بڑا گناہ ہے وہ ہے شرک۔ تو مستثنی آلریڈی مینشن ہے، تام ہے، تو ایسی صورت میں شرک پر زبر پڑے گا۔ زارنی جمیع زملائی الا اثنین، اثنانی نے لیا ہوا ہے اثنانی، لیکن اثنینی ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ڈویل ہے، تثنیہ ہے، اور تثنیہ کے فارم میں ہم لوگ حالت نصب میں زبر کی حالت میں یا نون کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور زملا جو آلریڈی یہاں پر مینشن ہے تو مستثنی تام ہو گیا، تو الا اثنین۔
میرے تمام ساتھیوں نے مجھ سے ملاقات کی سوائے 2 ساتھیوں کی. یہ صفحہ نمبر 267 مکمل ہو گیا. ہم لوگ آ گئے 268 پر, اور جس کا پہلا جملہ ہے نجحت طلاب کلہم الا المتاخرین. الا المتاخرین, تو ہم متاخرین, یہاں جو متاخرون دیا ہوا ہے اس کو ہم متاخرین پڑھ رہے ہیں, اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ وہ نصب کی حالت میں یا نون کے ساتھ ہوتا ہے. اور مستثنا یہ تام ہے کہ طلاب آلریڈی یہاں مینشن ہے اور متاخرین اسی میں سے ہیں کہ تمام طلبہ کامیاب ہوئے سوائے لیٹ آنے والوں کے. چوتھی مثال ہے حفظت القرآن الا سورتین. سورتان دیا ہوا ہے, یہ ہو جائے گا سورتین, جمع جو ہے یا نون کے ساتھ ہوتی ہے, اور مستثنا منہ آلریڈی مینشن ہے قرآن کی صورت میں, تو اس لیے یہ ہو جائے گا سورتین. پاکستان دیا ہوا ہے, پانچواں جملہ ہے زرت البلاد الاسلامیۃ کلہا الا پاکستان. میں نے اسلامی ملکوں کی سیاحت کی, میں نے دیکھا ہے, میں نے زیارت کی سوائے پاکستان کے. تو الا پاکستانہ ہوگا, کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ بلاد الاسلامیہ کا ایک حصہ ہے, تو اسلامی ملکوں کا ایک حصہ ہے, تو مستثنا منہ مذکور ہے, مستثنا تام ہے, اور ایسی صورت میں زبر واجب ہے. چھٹواں جملہ ہے ساعدنی جمیع زملائی الا انتا, یہ ہو جائے الا ایاکا, کہ میرے سارے ساتھیوں نے میری مدد کی سوائے تمہارے. تو جمیع زملائی, یہ زملائی مینشن ہے مستثنا منہ, تو ایسی صورت میں تام ہے تو جو زبر کے ساتھ ہوگا, اور ضمیر کی حالت میں ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ ان پلیس آف زبر ہم اس کو کہیں گے. ساتواں جملہ ہے فہمت المسائل النحویۃ کلہا الا الاستثناء. تو بڑا سوٹیبل سینٹینس لائے ہیں کہ ایک تو یہ کہ استثناء جو ہے چیپٹر ہے نحو کا, اور کہتے ہیں کہ میں سارے نحو کے مسائل کو سمجھ چکا سوائے استثناء کا. تو استثناء ایسا ہی ہے کہ اس کو ایکسیپشنل درجے میں ہی رکھا ہے. تو یہاں پر المسائل النحویہ مستثنا منہ ہے, اور استثناء جو ہے یہ مستثنا ہے, اور مستثنا تام ہونے کی وجہ سے زبر کے ساتھ پڑھیں. آٹھواں اور آخری جملہ ہے قرأت الکتاب کلہ الا صفحات منہ. صفحات منہ, میں نے کتاب ساری پڑھ لی سوائے چند صفحات کے. تو کتاب کا ہی حصہ ہے صفحات, تو اس لیے مستثنا منہ مینشن ہے, تو مستثنا تام ہے تو زبر ہونا ضروری ہے. اور البتہ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ یہاں آپ یہ پوچھیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ صفحاتن کہاں ہے, یہاں تو صفحاتن ہے. تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے جو اتنی ساری ہم نے محنت کی ہے, آلریڈی انڈرسٹوڈ ہے, آلریڈی پریکٹیسڈ ہے, آلریڈی جو ہے یہ آبزروڈ ہے, کیا کہ ہم نے جمع مؤنث کو حالت نصب میں زیر کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی یہ جو دوسرا ایکسرسائز نمبر 6 ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں, تو اس سے پہلے یہ بات سن لیجیے کہ ابھی جو تقسیم ہم نے کی تھی کہ مستثنا تام تو ہے لیکن مستثنا غیر موجب ہے. تو اب ایسی صورت میں دونوں شکلیں جائز ہیں ہمارے لیے. آپ کہیں تو زبر کے ساتھ, کیونکہ مستثنا ہے زبر کے ساتھ ہوتا ہے, تو جو زبر کی کیٹیگریز ہیں اس میں ہے. لیکن آپ کہتے ہیں نہیں صاحب ہم پیچھے سے جو جملہ کنٹینیو چل رہا ہے اس کو کیری کریں گے, تو یہ شکل بھی درست. لیکن کنڈیشن کیا ہے کہ مستثنا تام ہو, کہ جس کے اندر مستثنا منہ ذکر ہو, اور البتہ غیر موجب کا مطلب ہوتا ہے کہ نفی ہو, نہیں ہو, یا استفہام. تو یہ چھٹواں ایکسرسائز اس کی ہیڈنگ دیکھیں, امام کل جملۃ مما یاتی اسم اجعلہ مستثنا بالا واکمل بہ الجملۃ. ہر جملے کے سامنے ایک اسم دیا ہوا ہے اور اس کو مستثنا بنائیے الا کے ذریعے سے اور جملے مکمل کیجیے. تو اب یہاں پر تھوڑا سا ہم کو توجہ دینی پڑے گی. ایک صورت یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے اندر آپ زبر کے ساتھ پڑھ لیں, جیسے ما رسب احد الا خالدا, ما اکلت شیئا الا تمرتین جمع ہونے کی وجہ سے, تمرا تانی تسنیہ ہونے کی وجہ سے, تمرا تانی دو کھجور, تمرتینی مستثنا منصوب ہونے کی وجہ سے. لم یسافر الطلاب فی عطلۃ الربیع الا بعضهم,
یہ بھی نصب کے ساتھ ہم نے پڑھ لیا. لا تتصل بأحد الا المدیرہ، یہ بھی زبر کے ساتھ ہم نے. هل یغفر الذنوب احد الا اللہ، یہ بھی زبر کے ساتھ پڑھ لیا. ما سألت احدا الا ایاہ، تو چونکہ ضمیر ہے وہ حالت ان پلیس آف نصب ہے. تو یہ تو میں نے آپ کو پڑھ کر بتا دیا کہ زبر کو ہم پڑھیں گے تو یہ شکل بنے گی. لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں پیچھے جملے میں سے جو کنٹینیوٹی ہے، جو اعراب چل رہا ہے، اس کو ہم کیری کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی حالت وہ اس طریقے سے بھی ہم کو کرنا درست ہے. جیسے اس کو ہم کریں گے، کہتے ہیں ما رسب احد الا خالد، تو اب یہاں پر رسبا فعل ہونا ہے تو احدن سے بدل ہے کہ خالد فعل ہوا، کہ کوئی فعل نہیں ہوا سوائے خالد کے، تو معلوم ہوا کہ خالد ہی فعل ہوا، تو فاعل کون ہے؟ احدن ہے، تو اس جگہ پر کنٹینیو کرتے ہوئے ہم خالدن کہیں گے. ما اکلت شیئا الا تمرہ، تمرہ تانی، تمرہ تانی ہے یہاں پر، تو لیکن چونکہ جملے میں شیئن آ رہا ہے، اکلتو کے بعد جو آنا چاہیے وہ کیا ہوگا؟ مفعول ہوگا، تو تمرہ تینی ہو جائے گا. تو یہ اعراب کے اعتبار سے ہم لوگ چل رہے ہیں کہ میں نے نہیں کھائی کوئی چیز سوائے 2 کھجور کے، تو اکلتو ما اکلتو تمرتینی، تو مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہو جائے گا یا نون کے ساتھ. تیسرا جملہ ہے لم یسافر الطلاب فی عطلۃ الربیع الا بعضهم، تو یہاں پر بدل اور پھر اعراب کی صورت جو چل رہی ہے وہ طلاب کی جگہ پر آ جائے گا بعضهم، تو فاعل بنے گا، تو فاعل رفع کے ساتھ ہوتا ہے. اور چوتھی مثال ہے لا تتصل بأحد الا بالمدیر، تو یہاں پر بالمدیری کیوں ہو جائے گا؟ اگر آپ کہیں الا المدیری یہ بھی درست ہے، بی لائیں گے آپ، بی احدن جیسے اتصالہ کا جو ہے ہیلپنگ ورب جس کو صلہ کہتے ہیں وہ با ہوتا ہے، تو اسی لیے ہم الا بالمدیری بھی درست ہے، الا المدیری بھی درست ہے، کہ چونکہ ہم لا تتصل کا جو ہے وہ مجرور بننے کی صورت میں بی جو ہے وہ آ رہا ہے تو بالمدیری ہو جائے گا. پانچواں جملہ ہے کہ رابطہ، چوتھے جملے کا ترجمہ ہے کہ کسی سے رابطہ مت کرو سوائے ہیڈ ماسٹر کے. پانچواں جملہ ہے هل یغفر الذنوب احد الا اللہ، تو یہاں پر فاعل کون ہے؟ اللہ ہے، کہ نہیں بخشتا گناہوں کو اللہ کے سوا کوئی بھی، تو یغفرو کا جو فاعل اللہ ہے تو وہ مرفوع ہوگا، تو آپ یغفرو الذنوب احد الا اللہ اعراب کے اعتبار سے ہم پڑھیں گے. اور چھٹواں جملہ ہے ما سألت احدا الا ایاہ، تو یہاں پر ہوا جو ہے ایاہ جو وہ حالت نصب میں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سألتو کا وہ مفعول ہے کہ میں نے کسی سے نہیں پوچھا سوائے اس کے. تو یہاں تک تو الحمدللہ آسانی سے ہم لوگ پڑھ لیے، سمجھ لیے ہیں، اور آگے کا مرحلہ بھی بڑا آسان ہے کہ وہ صرف یہ سمجھنا ہے کہ یہاں پر کہ ہم نے پڑھا تھا کہ مستثنا جو ہے وہ پارٹ آف دی حصہ پارٹ نہ ہو، کہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہو، کہ وہ مستثنا منقطع جس کو ہم نے کہا ہے کہ مستثنا منقطع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مستثنا منہ، جیسے اس کی مثال کے لیے ہم یاد رکھیں کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، تو شیطان ملائکہ کا پارٹ نہیں ہے، تو مستثنا منہ ملائکہ ہیں اور شیطان وہ مستثنا ہے. تو اس طریقے کی یہاں مثالیں دی جا رہی ہیں. تو ان مثالوں کے اندر اس کا حکم یہ ہے کہ جو پیج نمبر 266 پر ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے کہ مستثنا منقطع کی صورت میں، مستثنا منقطع کی صورت میں نصب واجب ہے. تو اب یہ الگ چیزیں ہیں کہ وہاں پر نفی نہیں استفہام سب ہو سکتا ہے، لیکن مستثنا منہ الگ ہے اور مستثنا الگ چیز ہے، کہ جیسے ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ بیماری الگ چیز ہے اور موت الگ چیز ہے، فرشتے الگ چیز ہیں اور شیطان الگ چیز ہے. تو یہ چیز ذہن میں رہیے گا تو بہت آسان ہو جائے. تو امام کل جملۃ مما یاتی اسم، ہر جملے کے سامنے کی اسم ہے، اجعلہ مستثنا بالا، اللہ کے ذریعے مستثنا بنانا ہے اور جملہ پورا کرنا ہے. پہلا جملہ ہے ما فہم الدرس الا ابراہیم، تو اب یہاں پر ما فہم الدرس الا ابراہیم،
تو یہاں پر الا ابراہیم کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ یہ یہاں پر جو ہے یہ مستثنا منقطع ہیں، کہ یہاں پر مستثنا منقطع ہے کہ جو اس کا پارٹ نہیں ہے، تو اسی لیے کیا ہوگا، وہ ہمیشہ زبر کے ساتھ آئے گا کہ ابراہیم کے سوا کسی نے سبق نہیں سمجھا۔ ما مات فی الحادث الا السائقہ، کہ حادثے میں کوئی نہیں مرا سوائے ڈرائیور کے، سائق مانے ڈرائیور۔ اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حادثہ الگ ہے اور ڈرائیور الگ ہے، تو مستثنا منقطع ہونے کی وجہ سے زبر واجب ہے۔ ما یحب المدرس الا المجتہد، استاد محبت نہیں کرتا، استاد نہیں چاہتا سوائے ہارڈ ورکنگ کے، ہارڈ ورکنگ کے علاوہ کو استاد نہیں چاہتا۔ تو یہاں پر مدرس الگ ہے اور مجتہد الگ چیز ہے، تو اس لیے زبر واجب ہوگا۔ اور چوتھی مثال حل یرسب الا الکسلان، کہ فعل نہیں ہوتے ہیں مگر سست، تو الکسلانہ جو ہے یہ الگ ہے، اور یہاں پر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مستثنا جو ہے مینشن نہیں ہے، مستثنا مفرغ جس کو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ مستثنا مفرغ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر مستثنا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ تو مستثنا جب مفرغ ہو تو اس کا بھی اعراب ہم نے پڑھ لیا ہے کہ مستثنا مفرغ ہونے کی صورت میں وہاں پر بھی آپ اعراب جو ہے جو چاہے استعمال کر سکتے ہیں، تو حل یرسب الا الکسلان بھی درست ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پر بھی پانچویں مثال میں ما اکلت الا برتقالتین، تو کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اعراب کی وجہ سے آپ برتقالتین بھی کہہ سکتے ہیں اور برتقالتانی بھی کہہ سکتے ہیں، چونکہ مستثنا مفرغ ہو گیا۔ یہ دو مثالیں الگ ہیں۔ اور چھٹویں مثال ہے ما سال المدرس الا انا الا ایایا، تو یہاں پر مستثنا جو ہے انا اور ایایا ہے، اور چونکہ جو ہے مدرس سے وہ الگ ہے، مستثنا منقطع ہے، تو اور انا کے اوپر جو ہے الا ایایا، تو اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ ضمیر پورے منصوب ہوتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ حالت نصب کے نصب میں ہے، اس طریقے سے ہم اس کو کنسیڈر کریں گے۔ اور ساتویں مثال ہے کہ ما کنتو الا مدرسا، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ما کنتو ہے لیکن مستثنا منہ ذکر نہیں ہے، کہ جہاں مستثنا منہ ذکر نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں زبر واجب ہو جاتا ہے، ما کنتو الا مدرسا۔ تو اب یہ آٹھواں ایکسرسائز ہے جو اس سلسلے کا آخری ہے، کہ جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پر بھی مستثنا منہ اور مستثنا جو ہے یہ الگ الگ چیزیں ہیں، تو اس لیے جو ہے یہاں پر جب مستثنا منقطع ہوتا ہے کہ جو مستثنا اس سے اس کا حصہ نہیں ہوتا ہے تو وہاں نصب واجب ہوتا ہے۔ تو آٹھویں ایکسرسائز میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں امام کل جملۃ مما یاتی اسم، ہر جملے کے سامنے ایک اسم ہے اور اس سے مستثنا بنانا ہے اور جملہ مکمل کرنا ہے۔ کتبت الرسالۃ الا العنوان، تو رسالہ الگ چیز ہے اور عنوان الگ چیز ہے، تو مستثنا یہ منقطع ہے، تو عنوانہ پہ زبر۔ میں نے لکھا مضمون یا خط سوائے ایڈریس کے۔ دوسرا مثال ہے ما یتناول المریض الطعام الا الدواء، کہ مریض کھانا نہیں کھائے گا سوائے دوا کے، دوا کے سوا کوئی چیز نہیں کھائے گا، تو طعام الگ ہے اور دوا الگ چیز ہے، تو اس لیے مستثنا یہ منقطع ہے۔ تیسری مثال ہے غادر الحجاج منا الا الشرطۃ، کہ حجاج کرام نے مینا چھوڑ دیا، مینا سے چل پڑے سوائے پولیس کے، تو شرطۃ جو ہے یہ زبر کے ساتھ ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حجاج سے الگ چیز ہے، مستثنا منہ الگ ہے اور مستثنا الگ ہے۔ ما احضرت الکتب الا الدفاتر، میں کتابیں نہیں لایا سوائے رجسٹر کے، تو کتب الگ ہے اور رجسٹر الگ ہے، مستثنا منقطع ہے، زبر کی صورت میں آئے گا۔ اور آخری مثال ہے ما مات الرکاب فی الحادث الا المشاۃ، سوار حادثے میں نہیں مرے سوائے پیدل چلنے والوں کے، تو یہاں پر رکاب جو ہے وہ
الگ ہے اور مشات الگ ہے، تو مستثنا منقطع ہو گئے تو زبر کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ نائنتھ ایکسرسائز ہے جو مستثنا کا آخری ایکسرسائز ہے، تو اس کے اندر جو ہے انہوں نے ساری چیزوں کو جمع کر دیا ہے اور آپ اپنے طور سے اس کو جملوں کو مکمل کریں گے اور بہت آسانی سے ہم مکمل کر سکتے ہیں کہ ما ظننت کا الا مدرسن، میں نے نہیں سمجھا تم کو مگر استاد۔ تو یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ما ظننتو کا، کہ ما ظننتو کا، تو ظننتو جو آیا ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ غیر موجب ہے، تو اور غیر موجب کے اندر ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ جب غیر موجب کی صورت ہو تو ایسی صورت میں آپ کو دونوں صورتیں جائز ہیں کہ آپ جو ہے زبر کے ساتھ بھی لا سکتے ہیں اور پیش کے ساتھ۔ تو ما ظننتو کا الا مدرسن بھی جائز ہے، ما ظننتو کا الا مدرسن بھی جائز ہے، میں نے آپ کو نہیں سمجھا مگر استاد۔ اور دوسرا ہے احب الفواکہ کلہا الا العنب، میں سارے میوے چاہتا ہوں، پسند کرتا ہوں سوائے الا العنب، انگور کے علاوہ۔ تو فواکہ مستثنا منہ آلریڈی یہاں مینشن ہے، تو مستثنا آپ نے لایا ہے تو مستثنا متصل ہے جس میں زبر ضروری ہے۔ اور تیسری مثال ہے ما رسب الطلاب الا ابراہیم، تو یہاں پر طلاب بھی مینشن ہے، مستثنا متصل ہے، تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ غیر موجب ہے، غیر موجب ہے، تو غیر موجب ہونے کی صورت میں کیا ہوگا، آپ پیچھے سے اعراب کو بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں اور مستثنا کے حساب سے زبر بھی لگا سکتے ہیں، تو دو صورتیں درست ہوں گی۔ ما رسب الطلاب الا ابراہیم، کیونکہ رسب کا وہ فاعل بن جائے گا اور مستثنا کی وجہ سے زبر ہو جائے گا، ما رسب الطلاب الا ابراہیم۔ چوتھی مثال ہے ما غاب اليوم الا، تو مستثنا یہاں پر مستثنا منہ ذکر نہیں ہے جس کو ہم نے مفرغ کہا ہے، کہ مستثنا مفرغ ہونے کی صورت میں ہم نے پڑھا ہے کہ اعراب کو آپ کنٹینیو کریں گے تو آپ کہیں گے ما غاب اليوم الا حامد، کہ آج حامد کے سوا کوئی غائب نہیں ہوا ہے، تو یہ مستثنا مفرغ کی صورت میں۔ اور پانچواں مثال ہے ما ارغب فی شیء الا القرآن، مجھے رغبت نہیں ہے کسی بھی چیز میں سوائے قرآن کے، تو یہاں پر مستثنا غیر موجب ہے اور فی شیء مینشن ہے، تو اسی لیے یہاں پر الا القرآن زبر کے ساتھ ہوگا۔ چھٹویں اور آخری مثال ہے ما کتبت شیئا الا الدرس، کہ میں نے کوئی چیز نہیں لکھی سوائے سبق کے، تو ما کتبت یہ غیر موجب ہے اور شیئا منشن ہے، تو ایسی صورت میں آگے جو ہے زبر کے ساتھ ہوگا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑا ٹف سبق ہم نے مکمل کیا ہے، تھوڑا سا 1 سے 2 مرتبہ آپ پڑھیں گے، توجہ دیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی، تو ہماری انڈرسٹینڈنگ بھی الحمدللہ اللہ نے اتنی فرما دی ہے۔ اور آگے جو ایکسرسائز ہیں 15 تک، پیج نمبر 270 تک، وہ بہت آسان ہے اور بالکل آسانی سے آپ سمجھ بھی سکتے ہیں۔ ایکسرسائز نمبر 10 میں یہ کہتے ہیں کہ الا کل شیء، سن لو کہ ہر چیز، تو یہ جو الا کا لفظ آیا ہے تو یہ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ کیا ہے، الا کیا لفظ ہے، کیا معنی دیتا ہے، تو کہتے ہیں کہ الا حرف استفتاح، الا جو ہے وہ آغاز کا حرف ہے، کسی بھی جملے کو آغاز کرنے کے لیے، کسی چیز کو شروع کرنے کے لیے، وہ تنبیہ اور الرٹ کرنے کے لیے بھی ہے، کسی کو متنبہ کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے الا، سن لو، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 13 میں ہے الا انہم ہم السفہاء، سن لو بے شک وہی بے وقوف ہے، تو یہ منافقین کے بارے میں پہلے پارے میں دوسرے رکوع میں منافقین کا ذکر ہے، تو منافقین سے کہا گیا تھا کہ فساد مت پر برپا کرو، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے مصلح ہیں، ہم تو بڑے خیر خواہ ہیں، ہم تو بڑے لوگوں کے ویل وشر ہیں، ہم تو اصلاح پسند ہیں، ہم تو ریفارمرز ہیں، ہم تو خیر اور اچھائی چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ تو پھر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کیا ہم ان بے وقوفوں کی وجہ سے، غریب اور نادار مسلمانوں کی وجہ سے کی طرح ہم بھی ایمان لائیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا بے وقوف سفہا وہ نہیں ہیں، سفہا یہ خود ہیں،
تو یہاں پر اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ بے وقوفی ان کے پاس ہے لیکن وہ دوسروں کو کہہ رہے ہیں. اور دوسری مثال ہے سورہ یونس آیت نمبر 62 کی، الا سن لو، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولی، لا خوف علیہم، کہ ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں الا کا لفظ آیا ہے، اور یہ سورہ یونس کی جو آیت کریمہ ہے جس کو ماشاءاللہ بڑے شور سے، زور سے اور بڑے اہتمام سے پڑھا جاتا ہے اور لوگوں کی ولایتوں کو ثابت کیا جاتا ہے. لیکن تھوڑا سا ہم اس موقع پر قرآن مجید کو دیکھتے ہیں کہ جو اولیاء اللہ کون ہیں، کس کو اللہ نے اللہ کا ولی کہا ہے. اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ کہ اللہ کا ولی آدمی مرنے کے بعد ہوتا ہے، یا اللہ کا ولی خود ہوتا ہے، یا اللہ کا ولی لوگ اس کو بناتے ہیں؟ اور اللہ کے ولی بننے کے لیے کیا کوالٹیز ہیں؟ کیا مرنا ضروری ہے، یا جینا ضروری ہے، یا پیدا ہونا ضروری ہے؟ کیا ضروری ہے؟ کیا کس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں؟ اور چونکہ یہ آیت کریمہ کا ڈیفینیشن خود قرآن میں موجود ہے، آیت نمبر 62 تو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اور آگے ہم پڑھتے ہیں الذین آمنو، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وہ کانو یتقون، اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اولیاء اللہ کا تعارف، اولیاء اللہ کا ڈیفینیشن، اولیاء اللہ کے کیریکٹر کو اللہ نے آگے خود بیان فرما دیا. جیسے سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہم پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب متقین کی وضاحت اللہ نے خود فرمائی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. تو وہاں اللہ نے متقیوں کی تعریف، متقیوں کا ڈسکرپشن، متقیوں کا انٹروڈکشن خود اللہ نے فرما دیا. یہاں پر بھی اولیاء اللہ کا تعارف اللہ خود فرما رہے ہیں. وہ اولیاء اللہ کا تعارف کیا ہے؟ کہ اولیاء وہ ہیں جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں. تو دو چیزیں معلوم ہوئی کہ اولیاء اللہ بننے کے لیے آدمی کو مرنا ضروری نہیں ہے، آدمی کو اللہ کا ولی بننے کے لیے ایمان لانا ضروری. تو جو ایمان لایا، اور دوسری چیز یہ بتا رہے ہیں کہ ایمان تو لا لیا کہ اس نے اپنے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، اللہ کے رسول کی رسالت کو اس نے مان لیا، اسلامی عقیدوں کو اس نے تسلیم کر لیا. لیکن بری چیزوں سے، خرابیوں سے، گناہوں سے، کبائر سے بھی بچنا ہے. تو جو برائیوں سے، کبائر سے، خرابیوں سے بچے گا وہ اللہ کا ولی بنتا ہے. اور یہاں یہ آیات کریمہ بتا رہی ہیں کہ یہ کوالٹی آدمی کی زندگی میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان تو ایک مرتبہ ہم لاتے ہیں، ایمان تو بار بار نہیں ہوتا ہے کہ بھائی آپ بھی ایمان لائے، کل بھی ایمان ایک مرتبہ لائے. لیکن برائیوں سے بچنا، تقوی کا اختیار کرنا، یہ تو ہر دن ہے. تو معلوم ہوا کہ آدمی زندہ ہے اور زندگی میں پریکٹسنگ مسلم ہے. تو ایک مسلمان جو پریکٹسنگ ہے وہ اللہ کا ولی ہے. ایک آدمی جس کا انتقال ہو گیا وہ کہاں ایمان لا رہا ہے، وہ کہاں گناہوں سے بچ رہا ہے، اور گناہوں سے بچنے کا وقت کہاں ہے اس کے بعد. تو ہمارے پاس جو بات ہم نے سمجھ لی ہے کہ آدمی اللہ کا ولی بنتا ہے مرنے کے بعد، اور آدمی جو ہے ولایت کے درجے پہ پہنچتا ہے جب اس کی روح نکل جاتی ہے. تو ولایت کے درجے پر پہنچنے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے، ایمان ہونا ضروری ہے، گناہوں سے بچنا ضروری ہے. اور یہاں آگے اور دیکھیں تو کیا فرماتے، لہم البشرا فی الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے دنیاوی زندگی میں، کہ جب آدمی ایمان لائے تو یہ قدم، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو ایمان خود جو ہے بڑا چیلنجنگ ہے، اور تقوی تو وہ تو بڑا امتحان ہی امتحان ہے. تو ایسے امتحان کی راہوں پر جب آدمی چلے گا تو اللہ کی طرف سے بشارتیں بھی ملتے رہیں گی، خوشخبریاں آتے رہیں گی. اس کے ایمان پر جمائے رکھنے کے لیے اللہ کی طرف سے ایسی ایسی چیزیں آئیں گی کہ اس کا دل جم جائے گا. تو دنیاوی زندگی میں ہے ایمان، ولایت کا درجہ آدمی کو دنیاوی زندگی میں ہے. آدمی عمل کر رہا ہے وہ ولی ہے، وہ فی الآخرہ اور آخرت کی زندگی. تو یہاں پر بھی کہیں پر قبر کا ذکر ہی نہیں ہے کہ آدمی قبر بن گئی، مزار بن گئی تو وہ ولی بنتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ فہم قرآن عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اسلامی سوچ اور اسلامی فکر عطا فرمائے. بہرحال
اس کے بعد 11واں ایکسرسائز ہے ہاتھی جمال اسماء آتیتا، ہاتھی جمال اسماء آتیتی، آنے والے اسموں کی جمع لائیے. دینارن، دینار تو ہم لوگوں نے پڑھا ہے، دینارن کی جمع ہوتی ہے دنانیرو، دینار. درہم جمع دراہیمو، درہم. عبدن بندہ جمع عبادن، قرآن میں بہت اس جگہوں پر استعمال ہوا ہے، وہ عباد الرحمن الذین. امتن باندی جمع ایماؤن، قرآن مجید میں بھی آیا ہے ایما اللہ، ایماؤن 18ویں پارے میں سورہ نور میں ہے ایماؤن. سلاحن اس کی جمع ہوتی اسلحتن، یہ سورہ نساء میں اسلحتکم و امتیتکم یہ لفظ استعمال ہوا ہے ہتھیار. تو صفحہ نمبر 269 ہو گیا. 270 ہے 12واں ایکسرسائز ہے، بہت آسان ہے، بالکل آسانی سے آپ لوگ. شرحن کہتے ہیں کہ مصدر ہے، شرح یشرح فتح یفتح کے پیٹرن سے ہوگا، اور اس کا وزن جو ہے مصدر جو ہے شرحن ہوگا. اور دوسرا جو مصادر اس پیٹرن پہ بنانا ہے ضربن، قتل، فتح، شقن، شقن مانے پھاڑنا. 13واں ایکسرسائز ہے ما معنی الامتی وما جمعها. امتن کے معنی کیا ہے؟ امتن کے معنی تو باندی ہیں، سلیو لیڈی ہیں، سلیو گرل ہے. وما جمعها اور جمع کیا ہے؟ ایماؤن، حمزہ میم الف حمزہ، ایماؤن کہ سورہ نور میں 18ویں پارے میں اس کی جمع استعمال ہوئی. 14واں ایکسرسائز ہے دینار، اس کی جمع ہوتی ہے دنانیرو علی غیر قیاس. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ غلا غیر قیاس کا مطلب ہو گیا کہ اس کا جو پیٹرن ہے اس پیٹرن سے ہٹ کر ہے، ہونا کیا چاہیے تھا؟ دیا نیرو ہونا چاہیے تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ جمع دنانیرو بنے گی خلاف قیاس. اذا القیاس ان یکون دیانیرو، قیاس تو یہ ہے کہ آپ دیانیرو بنائیے چونکہ پہلا لفظ الف ہے، جیسے ہم لوگ مصباح کی جمع بناتے ہیں مصابیح، تو دنانیرو بنا دیں گے، یا کو چھوڑ دیں گے. اجماع الاسماء الآتیتا ھذا الجمع، آنے والے اسموں کی اسی انداز میں جمع بنائیے. پہلا لفظ ہے دیوان. دیوان کہتے ہیں کہ شعری مجموعہ اور کتابوں کا مجموعہ کو دیوان کہتے ہیں، اور دیوان کہتے ہیں کچہری اور کونسل کو، اور اس کی جمع ہوتی ہے دواوین. اور قیرات جو ہم نے پڑھا ہے ایک وزن ہوتا ہے کہ اس قیرات کی جمع ہوتی ہے خیاریتو، خراریتو، قیرات کی جمع خراریتو ایک وزن ہے. اور دیماسن اس کی جمع ہوتی ہے دوامیسو، جس کے معنی ہیں غسل خانہ، تہخانہ اور خبر. تو یہ 14 ایکسرسائز ہو گیا. اور آخری ایکسرسائز ہے 15واں. کہتے ہیں کہ سبق میں ہم نے پڑھا ہے کہ اخشا ان اکون ایاہو، میں ڈر رہا ہوں کہ میں ہی ہوں گا وہ. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان اکونا، اکونا کے بعد جو اس کی خبر ہے، اکونا اسم کے ساتھ ہو گیا اور ایاہو خبر ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جب ضمیر اس کی خبر ہوتی ہے تو اس کو آپ اکونا کے ساتھ جوڑ کے اکونا کے ساتھ جوڑ کے لائیں، یا اکونا سے آپ الگ کر دیں. یہ دونوں صورتیں درست ہیں. اذا کان خبر کانا ضمیرا، جب کانا کی خبر ضمیر ہو، یجوز فیہ الاتصال والانفصال، تو اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں کہ آپ اس ضمیر کو جوڑ دیں اکونا کے ساتھ، یا کہ اس کو الگ سے لائیں یا کی صورت میں. فیجوز ان تقولا، فیجوز ان نقولا، تو جائز ہے ہمارے لیے کہ ہم کہیں اخشا ان اکونہ، کہ میں ڈر رہا ہوں کہ میں ہی ہوں. تو اب یہاں دیکھیں اکونہ ایاہو ہم نے کہا، اکونہ بھی ہو سکتا ہے. اب ایک دو مثالیں کہتے ہیں ہاں مثالین آخرین، کہ دو مثالیں اور لیجیے اور دیکھیے. اکنتا امام ھذا المسجد، کیا تم اس مسجد کے امام تھے؟ تو جواب کہہ رہے ہیں کنت ایاہو، ہاں میں وہ تھا. تو یہاں پر ہم انفصال یعنی الگ سے ایاہو لائے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ضمیر بھی اسی کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں، کنتو ہوئی بھی بول سکتے ہیں. با ہے اترید ان تکون مدرسا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم مدرس بن جاؤ؟ تو کہتے ہیں لا ما ارید ان اکون ایاہو، میں نہیں چاہتا کہ میں وہ بنوں. اکونہ،
لا اریدو ان اکون ہو ضمیر اس کے ساتھ بھی اٹیچ ہو کر آ سکتی ہے. تو بہرحال الحمدللہ یہ دونوں مثالیں بھی آپ نے دیکھ لی ہیں، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ 32واں سبق ہم نے پڑھ لیا ہے اور صرف 2 سبق باقی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اور بھی جو ریمیننگ ایکسرسائزز ہیں وہ بھی پڑھیں گے. اور جہاں تک آپ حضرات کے جذبہ اور آپ حضرات کے پڑھنے کا معاملہ ہے، یہ محض اللہ کا فضل، اس کی توفیق، اس کی عنایت ہے، اس کی طرف اس کی بارگاہ میں قبولیت کی علامت ہے. میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی میرے حق میں دعا فرمائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.